शोफर टाइप शख्स मेरे बाद अंदर आया। आगे जाके तीसरा कमरा उन्हीं का है। वो नाराज होंगे जनाब, मेरा जिक्र मत कीजिएगा, वो बोला और पलट कर गायब हो गया। मैंने 10 कदम चल के तीसरे दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर हैंडल घुमा के अंदर दाखिल हो गया। ये मीर शराफत अली का शाहाना बेडरूम था। वो सोफे पर नीम दराज अखबार देख रहा था। 50 साल के लगभग उम्र का और औसत कदोकामत का स्मार्ट सा आदमी, जिसने मोटे शीशों वाली स्याह फ्रेम की ऐनक लगा रखी थी। उसके सर के बाल हेयर कलर के इस्तेमाल से स्याह और चमकीले थे, चुनाचे उसकी उम्र देखने में 40 साल भी नहीं लगती थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने सर घुमा के देखा और किसी नौकर के बजाय एक अजनबी को देखकर हैरान हुआ। उस वक्त मुझे चेहरे पर तोते जैसी खमीदा नाक और उकाब जैसी तेज आंखों की चमक नजर आई। चंद सेकंड तक कमरे में एयर कंडीशनर की हल्की सी सरसराहट के सिवा कोई आवाज सुनाई न दी। फिर मैंने मुस्कुरा के कहा, अंकल शराफत अली, आपने मुझे पहचाना नहीं, और हाथ फैला के गले लगने के लिए आगे बढ़ा। मीर शराफत अली की सूरत पर नागवारी के आसार ज्यादा नुमाया हो गए। उसने हाथ बढ़ा के मुझे रोक लिया और सिर्फ हाथ मिलाने पर इक्तफा किया। यह मुसाफा भी मजबूरी के तहत एक तरफा कार्रवाई थी। कौन है आप? यूं बेतकल्फी से मेरे बेडरूम तक बहुत कम लोग आते हैं, और अगर मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात हुई है तो मुझे याद नहीं। उसने मेरी सूरत पर नजर जमा के कहा। फिर उसने बेड साइड पर लगा हुआ एक बटन दबाया। कमाल है अंकल, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। आप तो मुझे मेरठ से जानते हैं। मैंने कहा। एक खादिम अंदर दाखिल हुआ। तुम वजीर खान के बेटे हो, सिकंदर बख्त? उसने अचानक कहा। फिर वो खादिम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठा के मुझे इत्तला देने का दस्तूर कब से खत्म हुआ है? वो गरज कर बोला। क्या इससे पहले लोग बताए बगैर सीधे मेरे बेडरूम में आए हैं? हवास बाख्ता मुलाजिम ने बमुश्किल तमाम जवाब दिया कि उसे बिल्कुल खबर नहीं, शायद चौकीदार बता सके। दरवाजे पर कोई चौकीदार नहीं था। मैंने कहा। मैं घंटी बजाता रहा और फिर गेट पर से अंदर आ गया। वो गया होगा नमाज पढ़ने के लिए। मीर शराफत अली ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। खैर, अब आप तशरीफ ले चलिए ड्राइंग रूम में। कमाल है, बरसों विलायत में रह के भी तुम अदब आदाब के कोरे रहे। मैंने महसूस किया कि खौफ से वो नर्वस हो गया है। खादिम ने लपक कर दरवाजा खोला और मैं उसके पीछे पीछे राहदारी में निकल आया, जिसकी बुलंद छत में 3 फानूस मुअल्लिक थे। बेतकल्फी और बदतहजीबी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। वहाँ तो बाप बेटा भी दस्तक दिए बगैर एक दूसरे के कमरे में दाखिल नहीं होते। वो इस अंदाजे बरहमी और परेशानी में हक बजानिब था। मैं ये जाहिर करता रहा जैसे मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। ड्राइंग रूम पहला दरवाजा था और वसी और इज़ हाल था, जिसमें कदम रखते ही सामाने आराइश में नवारदात की कसरत हैरान करती थी। खादिम ने एक बटन दबा के 4 वॉल लाइट्स रोशन कर दी। फिर दरमियान का अजीम शान फानूस जलाया। एयर कंडीशनर ऑन किया और दबे पांव कालीन पर बिल्ली की तरह चलता निकल गया। बैठो और बताओ कब आए तुम? मीर शराफत अली ने सोफे की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं दूसरी तरफ बैठ गया। मैं आज ही आया हूँ। मैंने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा और इधर उधर देखा। अपने वालिद से नहीं मिले अभी? उसने मेरा खुशगवार मूड देखकर अंदाजे की बुनियाद पर कहा। मिल आया हूँ। मैंने कहा। मियानी साहिब के कब्रिस्तान में मिले थे वो। मीर शराफत अली चौंका और अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने मेज पर से सिगरेट उठाकर जलाई। तो गोया तुम्हें उनके इंतकाल की खबर मिल गई थी। उसने अखरोट की लकड़ी का मुनकश बॉक्स मेरी तरफ खिसका दिया। मैंने बॉक्स में से दूसरी सिगरेट उठाई, सोने के नाजुक से लाइटर से जलाई और लाइटर जेब में रख लिया। नहीं, ये तो मुझे यहाँ की मालूम हुआ कि तुमने उसे कत्ल कर दिया है। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। मीर शराफत अली बेख्तियार खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मैंने भी उठते हुए कहा। हो गया है, और अब मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने आया हूँ। उसने एक कदम पीछे हटकर दीवार पर लगी कॉल बेल की तरफ देखा जो मेरे पीछे थी, चुनाचे उसकी दस्तरस में न थी, और फिर चिल्लाकर किसी को बुलाने के लिए मुंह खोला, मगर मैंने एक जुस्त में उसकी गर्दन दबोच ली। उसका बदन मेरे हाथों की गिरफ्त में लरजने लगा और खौफ से उसका चेहरा लाश की तरह सफेद हो गया। मीर शराफत अली, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरी जेब में भरा हुआ रिवाल्वर है। अभी तक किसी को मालूम नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे मददगारों को कत्ल करके सुबह की फ्लाइट से लंदन वापस जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, बशर्ते कि तुम शराफत से बैठे रहो और जो कुछ मैं पूछूं सच सच बताते रहो। मैंने उसे धक्का दिया और वो सोफे पर गिरकर हाँफने लगा। तुम मेरे घर में हो? मीर शराफत अली ने बहुत जल्द खुद को संभाल लिया। इस घर में 3 नौकर मौजूद हैं और उनमें से किसी को भी शुबा हुआ तो वो पुलिस को फोन कर देगा। मैंने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा फोन खराब है और इस बात का ख्याल तुम खुद रखो कि अंदर कोई ना आने पाए, वरना यह मुमकिन है कि मैं इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो जाऊं। पुलिस का भी कोई काम नहीं।
مناسب وقت پر میں خود بھی پولیس سے ہی رجوع کروں گا اور اس وقت تم چاہو گے کہ ایسا نہ ہو۔ ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوگی آف دی ریکارڈ ہوگی۔ جھوٹ بالکل نہیں چلے گا کیونکہ بیشتر حقائق پر پردہ اٹھ جانے کے بعد سامنے آ گئے ہیں جو میری عقل اور نظر پر پڑا ہوا تھا۔ سکندر، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میر شرافت علی نے بے بسی سے کہا۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ تمہارا خون پی جاؤں۔ میں نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تم نے میرے باپ کا خون پیا، اس کے وجود کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا۔ تمہاری قسمت نے تمہارا بہت ساتھ دیا شرافت، لیکن تم حد سے بڑھ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، ورنہ اب تک تمہاری گردن توڑ کے جا چکا ہوتا۔ ابھی میں جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا جرم دنیا پر ثابت کر سکوں اور تمہیں تختہ دار تک پہنچنے سے پہلے ذلت اور رسوائی کے طویل ترین عذاب سے گزرنا پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی نے غلط بتایا ہے تمہیں۔ وہ ہکلا کر بولا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلتا ہوا اس شوکیس تک گیا جس پر مہاتما بدھ کا ایک قدیم مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ میر شرافت علی، تم اب میر وزیر اینڈ کمپنی کے بلا شرکت غیر مالک ہو۔ ہاں، تمہارے والد کے انتقال کے بعد ہی میں پارٹنر رہ گیا ہوں۔ یہ مجسمہ رکھ دو، بہت قیمتی ہے۔ وہ بولا۔ اچھا، میں نے مجسمے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میرے والد نے حسابات پر آخری بار جون میں دستخط کیے تھے، یعنی 3 ماہ قبل۔ ان کے حصے کا منافع تقریباً 3.5 لاکھ تھا۔ یہ رقم انہیں ادا کر دی گئی تھی؟ ہاں، وصول یابی کے دستخط۔ میں نے مجسمہ دیوار پر دے مارا۔ میں ادائیگی کی بات کر رہا ہوں، دستخط تو تم نے بہت لیے ہیں۔ میر شرافت علی پھر کھڑا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ مجسمے کے ٹکڑوں کو گو رہا تھا۔ تم بدماشی سے مجھے ہراساں کرنے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس مجسمے کی قیمت کیا ہے؟ پتھر کا مجسمہ تھا، جیتا جاگتا آدمی تو نہیں تھا۔ تم بتاؤ، میرے باپ کی زندگی کی کیا قیمت تھی؟ میں نے جیٹ کا بنا ہوا نفیس کامدارد اٹھا لیا جس کے آگے 2 موز اور گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اسے رکھ دو خبیث، شرافت علی چلایا۔ یہ بہت نایاب ہے، 20,000 کا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے رتھ کو اوپر اٹھایا، اس کا وزن 2 سیر کے قریب تھا۔ یہ ہے تو میرے باپ کا مال، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اسے تو اپنی قبر پر معمولی سنگ مرمر کا کتبہ تک میسر نہ آیا۔ میں نے رتھ کو ماربل ٹاپ میز پر دے مارا۔ میر شرافت علی کی حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا۔ وہ گھوم کر واپس صوفے پر گرا۔ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ میں اپنے تمام سوالات کا جواب لیے بغیر نہ جاؤں گا اور نہ جانے دوں گا، میں نے کہا۔ شوفر ٹائپ شخص ایک دم دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ایک نظر میں اس نے صورتحال کو بانپ لیا۔ پکڑ لے اس بدماش کو شیدے، شرافت علی نے چیخ کر کہا۔ یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا، خالی ہاتھ۔ دیکھ کتنا نقصان کر دیا ہے اس نے، کہتا تھا میرے باپ کا مال ہے۔ شیدے نے بڑے بدماشوں کی طرح آستین سے منہ صاف کیا اور جیب سے ایک کمانی دار خنجر نکال لیا۔ میں اس وقت تک جیٹ کا ایک اور مجسمہ اٹھا چکا تھا۔ اگر میں خنجر کے جواب میں اس مجسمے سے وار کرتا تو شیدے کا سر پھٹ جاتا۔ چنانچہ میں نے مجسمہ کرسٹل گلاس کے فانوس کی طرف اچھال دیا اور ایک زبردست چناکا ہوا اور کمرے میں ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ شرافت علی کے حلق سے ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح آواز نکلی اور شیدے کے ساتھ ہی اس نے دیوانہ وار مجھ پر جست لگائی۔ میں نے شیدے کے وار کو دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے روکا اور کلائی کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ ہڈی کے چٹکتے ہی شیدہ بلبلایا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور وہ درد سے دوہرا ہوا تو میں نے نیچے سے گھٹنا مار کے اس کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے الٹ کر دور پھینک دیا۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا گیا اور شیشے کے ایک اور شوکیس سے ٹکرایا۔ شفاف شیشے کے بکھرتے ہی اندر رکھے ہوئے نواردات اس کے اوپر گرے، پھر اس کے باری وجود کے تصادم سے شوکیس کا توازن بگڑ گیا۔ شوکیس پیچھے کی دیوار سے ٹکرا کر آگے آیا اور اوپر رکھے ہوئے نواردات سمیت شیدے پر الٹ گیا۔ شرافت علی جو میری طرف لپکا تھا صدمے سے سن پتھر کے بت کی طرح منجمد کھڑا تھا۔ اس کے نواردات کا بیش بہا ذخیرہ جو شاید اس نے برسوں میں جمع کیا تھا پل بھر میں نیست و نابود ہو گیا تھا۔ اگر وہ ایک مجسمہ واقعی 20,000 کا تھا تو اس حساب سے میں نے اس کا لاکھوں کا نقصان کر دیا تھا اور یہ ذہنی اذیت اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ پھر مجھ پر حملہ ور ہوا۔ اس کے لبوں سے کف جاری تھا اور اس کی زبان سے فحش ترین گالیوں کا سیلاب امڑایا تھا۔ میں نے اطمینان سے وہیں کھڑے کھڑے اسے ہاتھوں کے اشارے سے اوپر اٹھایا اور پھر صوفے پر پھینک دیا۔ انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ میں شوکیا، جوڈے اور کراٹے بھی سیکھ رہا تھا، میں نے کہا، اور میں کوئی بلیک بیلٹ تو نہیں ہوں مگر ایک ماہر فن کا سب سے ہونہار شاگرد ضرور تھا۔ اب میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مائی ڈیئر میر شرافت علی، تم کب سے وزیر خان کو بلیک میل کر رہے ہو؟ میں نے شیدے کا خنجر اٹھایا۔
اور ایک آئل پینٹنگ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ یہ مصوری کا شاہکار بھی بہت بیش قیمت ہوگا۔ سکندر، خدا کے لیے تم مجھے مار لو، وہ گگیا کر بولا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے باپ کا ہمسن، اپنے جوان بازوں کی طاقت سے میری ہڈیاں توڑ دو مگر ان چیزوں کو تباہ مت کرو۔ کیوں؟ میں نے تصویر کو نوکے خنجر سے چاک کر دیا۔ ایک کونے سے دوسرے مخالف کونے تک وتر کی صورت میں کٹ جانے والا کینوس بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لٹکنے لگا۔ میر شرافت علی بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ میرے باپ کی تمام عمر کی کمائی کیا تھی؟ رسوائی اور ذلت، مفلسی اور فاقہ کشی اور بے چارگی کی موت؟ مجھے معلوم ہے میر وزیر اینڈ کمپنی قائم ہونے کے بعد اس نے اپنے حصے کے منافع پر صرف دستخط ثبت کیے ہیں۔ رقم تمہارے حساب میں جمع ہوتی رہی۔ حسابات دیکھ کر میں معلوم کر لوں گا کہ کل رقم کتنی بنتی ہے جو اس کو ملنی تھی۔ یہ رقم بماسود مجھے تم سے وصول کرنی ہے۔ آج کا سارا نقصان اس میں سے منہا کر دو، باقی بشرطِ زندگی میں تم سے پھر لے لوں گا۔ اسے اپنے نقصان پر اتنے عذاب سے روتے دیکھ کر مجھے بڑی تسکین حاصل ہو رہی تھی۔ غالباً شور پر متوجہ ہو کے دوسرا خادم اندر آیا جو ہمیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچ لیا۔ وہ دہشت سے چلایا مگر میں نے اس کی کنپٹی پر ایک ہلکا سا ہاتھ رسید کیا اور چھوڑ دیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گر کر ڈھیر ہو گیا۔ میر شرافت علی کی حلق سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی۔ تم نے کوٹھی میں 3 ملازموں کا ذکر کیا تھا، میں نے ہاتھ جاڑ کے کہا۔ 2 یہاں لیٹے ہیں، تیسرا چوکیدار نماز پڑھ کے لوٹ آیا ہوگا تو دروازے پر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ اب کسی کی مداخلت کا ڈر نہیں رہا۔ یہ بتاؤ قانونی طور پر تم فرم کے مالک بن چکے ہو؟ میر شرافت علی نے اقرار میں سر ہلایا۔ جھوٹ، میں نے خنجر سے ایک اور پینٹنگ کے پرخاشے اڑا دیے۔ یہ قانونی کارروائی اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے والد اپنی زندگی میں اس حق سے دستبردار ہوئے ہوتے تو 3 مہینے پہلے حسابات پر دستخط کرنے کیوں آتے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ قانونی دستاویزات میں وہ اب بھی فرم کے ایک مالک ہیں۔ میر شرافت علی نے اقرار میں سر ہلایا اور پینٹنگ کو گورتا رہا، یوں جیسے یہ اس کے جوان بیٹے کی لاش ہو۔ پارٹنرشپ کے معاہدے کی دستاویزات وزیر خان کے پاس بھی ہوں گی؟ میں نے کہا۔ سر مت ہلاؤ، جواب دو۔ ہاں۔ میر شرافت علی کی حلق سے موسیقی خیز آواز نکلی۔ اس کی موت کے بعد، اس کے قتل کے بعد، میں نے لات مار کر چھوٹا شو کیس گرا دیا۔ کہو اس کے قتل کے بعد۔ اچھا۔ میر شرافت علی تھر تھر کانپتے ہوئے بولا۔ خوف سے زیادہ یہ صدمے کا اثر تھا۔ اس کے قتل کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، وہ اب غیر مؤثر ہو جائے گی۔ وزیر خان کا قانونی وارث اب تمہارا پارٹنر ہوگا، یعنی میں نے کہا۔ انہیں دستاویزات کے لیے تم نے اس کے سرونٹ کوارٹر کا تالا توڑا اور اس کے صندوق کی تلاشی لی تھی۔ کس سرونٹ کوارٹر کا تالا؟ کیسا صندوق؟ اس نے جھوٹ بولنے کی فضول سی کوشش کی۔ میں نے ایک تصویر کو فریم سمیت کھینچ لیا، گھٹنے پر مار کے فریم کے ٹکڑے کیے اور اس کی طرف اچھال دیے۔ بے وقوف! وہ پھر داڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ ایک تصویر 1 لاکھ کی تھی، ایک بے جان تصویر کے لیے اتنا رونا؟ میں نے کہا۔ اور ایک زندگی کی تباہی پر اظہار ندامت تک نہیں؟ میر شرافت علی، وہ دستاویزات ایک بینک کے لاکر میں محفوظ ہیں، میرا وکیل عدالت میں پیش کر دے گا۔ تم اس نقصان کی تلافی کے لیے ہرجانے کا مقدمہ الگ کر سکتے ہو۔ اب ایک آخری سوال، میرے والد کو کس بات پر تم ساری عمر بلیک میل کرتے رہے؟ کیا کیا تھا اس نے جس کی اتنی بڑی قیمت تھی؟ میر شرافت علی نے روتے روتے سر اٹھایا اور ایک کہا مارا۔ وہ صدمے سے پاگل ہو چکا تھا۔ سکندر بخت، تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے۔ وہ اچانک اٹھا اور میرے سامنے دوزانوں ہو گیا۔ جیسے چاہو مجھے قتل کر دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دو، میرا قیمہ کر دو، لیکن یہ بات تم مجھ سے معلوم نہیں کر سکو گے۔ تم چاہو تو اس گھر کو آگ لگا دو، اس گھر کی ایک ایک چیز کو تباہ کر دو، مگر میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے پھر کہا لگایا۔ یہ بات اپنے باپ کی قبر پر جا کے پوچھو، چلا کے، شاید وہ سن لے۔ اس کی دیوانی ہنسی کسی ویران مرگٹ میں چڑیلوں کی ہنسی کی طرح بھیانک تھی۔ خنجر میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اچھا میر شرافت علی، میں نے کہا، میں جا رہا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ میں پھر آؤں گا۔ یہ سب معلوم کر لینے کے بعد کہ تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا، اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ تم قاتل ہو۔ میں خود تمہیں مار کے یہ موقع فراہم نہیں کروں گا کہ میرے پھانسی چڑھ جانے کے بعد تمہارے وارث سارے کاروبار کی بلا شرکت غیر مالک بن جائیں۔ میں تمہارا پارٹنر ہوں اور مجھے تم سے اپنا آبائی قرض وصول کرنا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے بند کیا اور بیرونی دروازے سے گزر کر پورچ میں پہنچا۔ اطمینان سے چلتا ہوا گیٹ تک گیا جہاں اب چوکیدار موجود تھا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہ تھی۔ میر شرافت علی کے چیخنے چلانے کی آواز گیٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور وہ فون کر کے پولیس کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ باہر نکل کر میں نے میکلوڈ روڈ کا رخ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ باڑ اب کم ہو گئی تھی کیونکہ آخری شو شروع ہو چکے تھے۔
میر شرافت علی کی کوٹھی رین بسیرا سے چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی جس کا ڈرائیور بونٹ اٹھائے انجن میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ بھائی ماڈل ٹاؤن تک جانا ہے، میں نے کہا۔ جانا تو اس وقت ہوگا جناب علی جب گاڑی جائے گی، وہ سر نکال کے بولا۔ تم؟ میں نے اس اتفاق پر حیران ہو کے کہا، ابھی تک گاڑی دکے پر چل رہی ہے؟ اب تو دکے پر بھی نہیں چل رہی ہے جناب علی، اچھی بہنی ہوئی تھی آپ سے۔ وہ پھر انجن میں غرق ہو گیا۔ اسی وقت ایک رکشہ خالی گزرا جسے میں نے 10 روپے زیادہ دینے کے وعدے پر ماڈل ٹاؤن کے لیے راضی رضامند کر لیا۔ رات کے وقت ایک رکشہ ٹیکسی والے ادھر جاتے ہوئے گھبراتے تھے، عموماً انہیں خالی واپس آنا پڑتا تھا اور لٹنے کا ڈر الگ رہتا تھا۔ 10:30 بجے میں سی سی ڈین کی کوٹھی کے دروازے پر اترا اور دگنا کرایہ بتانے والے میٹر سے بھی 10 روپے زیادہ دے کر عقبی حصے کے سرونٹ کوارٹر میں پہنچا تو سلامت شاہ کھانا لیے بیٹھا تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں لگی تھی مگر اس کا دل رکھنے کو میں نے چند لقمے نگلے، پھر سکون آور گولیاں کھائیں اور سلامت شاہ کو صبح جگا دینے کی ہدایت کر کے سو گیا۔ سکون بخش گولیوں کا سہارا میں نے پہلے کبھی نہیں لیا تھا، چنانچہ آدھے گھنٹے بعد مجھے نیند نے آ لیا جو نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ صبح سلامت شاہ نے مجھے فجر کے وقت جگایا تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھی اور بدن تکان سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے بغیر دودھ کی چائے کے 2 کپ پیے اور بریف کیس اٹھا کے روانہ ہو گیا۔ ریل کار کا ٹکٹ ایک کلی کی عنایت سے عین اس وقت دستیاب ہوا جب ریل کی روانگی میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ ابھی میں سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے شیدے کے ساتھ میر شرافت علی کا دوسرا ملازم نظر آیا۔ میرا ماتھا ٹھنگا مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھتا دونوں جانب سے پولیس اندر آ گئی۔ یہی ہے وہ شخص؟ انسپیکٹر نے شیدے کو مخاطب کر کے کہا۔ جی سر، شیدے نے کہا اور دوسرے ملازم کی طرف دیکھا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ آپ سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم ہیں؟ انسپیکٹر نے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اس نے دوسرے مسافروں سے نظریں چرا کے کہا۔ تم پر الزام ہے کہ تم نے گزشتہ رات میر شرافت علی کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ انسپیکٹر نے کہا اور اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دیں۔ تھانے دار کی آمد اور میری گرفتاری ان سب کے نقطہ نظر سے بے حد سنسنی خیز واقعہ تھی جو مجھے بھی اپنے جیسا شریف ہمسفر سمجھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بعد میں بارہا ایک قاتل کے فرار کی ناکام کوشش کا آنکھوں دیکھا حال حاشیہ آرائی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنایا ہوگا اور ہر بار زیب داستان کے لیے ڈرامائی تاثرات کا اضافہ کیا ہوگا تو سامعین دنگ رہ گئے ہوں گے۔